अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सायरा खालिद है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कुरान और हदीस की तालीम ली है और कुरान को पढ़ने और पढ़ाने के काम से मुंसलिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन में मेंटल हेल्थ और हमारी सोसाइटी में पाई जाने वाली गलत फहमियों पर बात की थी और इसके अलावा दीन में इसका क्या मकाम है इसको हमने देखा था। तो आज हम इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम एक मुनफरिद और अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिलाएंगे। और आज का टॉपिक है बेटर मेंटल हेल्थ हेल्प्स अस कनेक्ट बेटर विद अल्लाह। बेहतर जहनी सेहत हमें अल्लाह से बेहतर ताल्लुक जोड़ने में मदद देती है। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि अच्छी मेंटल हेल्थ किस तरीके से हमें अल्लाह ताला से जोड़ने यानी अपने आप को कनेक्ट करने में, अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला से मजबूत करने में मददगार साबित होती है। जी सिस्टर समर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं सायरा आप? हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब मैं बगैर वक्त जाया किए आपसे पहले सवाल की तरफ आऊंगी जो आज का हमारा टॉपिक है। बहसीत मोमिन हमारी जहनी सेहत और हमारी ओवरऑल खैर आफियत कितनी अहम है? आप इस पे रोशनी डालिए काइंडली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आपने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी इंसानी जज्बात की ओवरऑल उसकी फितरत से आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। और इस्लाम, जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में भी इस चीज़ पे बात की थी कि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस मौजूद हैं वो फितरी हैं, वो नेचुरल हैं, वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो इमोशंस रखे हुए हैं, जैसे गम है, खुशी है, खौफ है, हैरत है, फिक्र है, उम्मीद है। ये सारे के सारे इमोशंस हैं और ये सब अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीजें हैं और उसकी हिकमत से ये हमारे अंदर मौजूद हैं। और वो इसलिए है कि ताकि हम उन्हें महसूस करें। तो उसका जो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, अल्लाह ताला ने जो हमें पूरा इमोशंस का एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहैसियत मोमिन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब मुझे ये बताइए कि बाज लोग ये समझते हैं कि इन्हें सिर्फ अच्छा ही महसूस करना है, वो इसे पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं? जी, ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है। हम पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को डिवाइड कर लेते हैं, जबकि इमोशंस अपनी असल में इमोशन पॉजिटिव ही होते हैं। सिर्फ ये है कि हम उसको यूज गलत जगह पे करते हैं तो फिर उसका यूज गलत हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। इमोशन अपनी असल में नेगेटिव नहीं होते। अब बाज लोग ये तवक्को रखते हैं कि उन्हें सिर्फ अच्छा ही महसूस करना है हर वक्त, और उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव इमोशंस का नाम दिया होता है। जैसे वो कहते हैं कि हर वक्त उनको खुश ही महसूस होनी चाहिए, हर वक्त उनके अंदर जोश वलवला और ये सारी चीजें रहनी चाहिए। और अगर कभी कोई ऐसा मौका आए या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें वो ऐसा ना महसूस कर पा रहे हों या ऐसा ना सोच रहे हों, तो उनको फिर ये लगता है कि उनके साथ कोई मसला हो गया, कोई खराबी हो गई है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर जज्बे का, हर इमोशन का एक अपना एक उसकी उसकी एक जगह है, उसका दुरुस्त फ्लो होना जो है ना वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इमोशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। अब आगे बताइए मुझे कि दीन और जहनी सेहत आपस में कैसे कनेक्टेड है, यानी इनके ताल्लुक को आप कैसे समझाएंगी अब? हाँ जी। हमारा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने जब बात की थी
تو اس کے بعد یہ چیز ڈسکس کرنا زیادہ ضروری تھی کہ ہم اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے. اور اس کی وجہ ہم نے اس ٹاپک میں آج کے سیشن میں کوشش کی ہے کہ ہم اس کو کور کریں کہ کیوں مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بحیثیت مومن یا بحیثیت مسلمان یا اسلام کے تناظر میں ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ اتنی ضروری کیوں ہے. تو دین اور مینٹل ہیلتھ کے کنیکشن کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو کہ بڑی کامن ہماری ڈیلی ایگزامپل ہے، تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. اور وہ ایگزامپل میں آپ کو فزیکل ہیلتھ سے دوں گی. فزیکل ہیلتھ کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، کیا کھانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم فزیکلی ہیلدی رہیں، فزیکلی اسٹرانگ ہوں. اور اگر کوئی شخص جب جسمانی طور کے اوپر فٹ ہو بھی جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی اس کو کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی پین محسوس نہیں کرے گا یا اس کو کبھی چوٹ ہی نہیں لگے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. کیوں؟ اب آپ مثال کے طور کے اوپر دیکھیں کہ جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں کتنی ٹف ایکسرسائزز کرتے ہیں، یا جم میں جو لوگ یہ ہوتے ہیں ریسلرز، اور یہ جو کرتے ہیں یہ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کو کبھی کوئی چوٹ نہ لگے یا ان کو کبھی کوئی انجری نہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو؟ بالکل پاسبل ہے کہ وہ چوٹ لگ سکتی ہے ان کو. تو یہی مثال جو ہے نا مینٹل ہیلتھ اور دین پر بھی اپلائی ہوتی ہے. جس طرح فزیکل ہیلتھ اور فزیکل فٹنس آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اسی طرح ہی اسپرچول ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں. انسان کی اوور آل جو ویل بینگ ہے، اس کے لیے اس کی جو روحانی جو اسپرچول اس کی ہیلتھ ہے، روحانی کیفیت جو ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کا دین پر عمل، اس تمام چیزوں کو مینٹل ویل بینگ جو ہے نا وہ ڈیفائن کرتی ہے. لہٰذا جتنا انسان اسپرچولی مضبوط ہوگا، اتنا ہی غالب امکان ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. اب یہاں پر ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی ایموشنل پین یا کوئی بھی پریشانی، ذہنی پریشانی نہیں ہوگی. ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کی تعریف کے ہی خلاف ہے نا. تو سوال پھر یہ بنتا ہے کہ ہم جب دین کو ایموشنل اسپرچول ہیلتھ کے ساتھ، ہم مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر جب دین جو ہے اسلام کو ہم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کی بات کریں گے، تو اگر دین ہماری ذہنی یا ہماری جذباتی پریشانی کو یا اس کی تکلیف کو ختم نہیں کرتا، تو پھر اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اور یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اور بعض لوگ اس کو کہتے بھی ہیں اگر جب وہ ایسے سینیریو سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ بھی میں تو بہت نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں تو تسبیحات بھی کر رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، یا میرا سٹریس لیول کم نہیں ہو رہا. اس چیز کے اوپر بہت دفعہ اکثر جو ہے لوگ بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح کے فزیکل فٹنس انجری کے رسک کو کم کر دیتی ہے، اور اگر کبھی انجری ہو بھی جائے تو اس کی ریکوری کو وہ بہتر کر دیتی ہے، اسی طرح ہی اسپرچول جو اسٹرینتھ ہے وہ ایموشنل پین کے اثرات کو کم کر دیتی ہے. یعنی کہ کوئی مشکل آئے گی، کوئی تکلیف آئے گی، تو اس کے بعد انسان کو سنبھلنے میں مدد ہوتی ہے، وہ جلدی ریکور کر لیتا ہے. اور کچھ ریسرچز جو ہیں وہ بتاتی بھی ہیں کہ جو لوگ اسپیشلی مسلم کمیونٹی جو اپنے آپ کو دین سے کنیکٹڈ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے اور کمیونٹی سے خاص طور پہ جڑے رہتے ہیں اور خیر بانٹتے ہیں، عموماً دوسروں کے مقابلے میں وہ ایک تو ان میں فلرشنگ وہ زیادہ ہوتی ہے، ان کی سینس آف پرپز بہت واضح ہوتا ہے، اور لائف سیٹسفیکشن وہ محسوس کرتے ہیں. پھر ہمارا بینگ اے مسلم، ہمارا مرکزی جو بنیاد جو ہے نا اس پورے تناظر میں، جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات بھی کرتے ہیں تو قرآن ہم اس کی بنیاد ہے، ہمارا مرکز وہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ طہ میں فرماتے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت یا اور تنگی میں پڑ جائیں. اب اس میں کتنا زبردست فریم ورک دیا جا رہا ہے کہ قرآن
انسان کو پر کوئی بوجھ ڈالنے نہیں آیا بلکہ اس کے بوجھ اتارنے کے لیے آیا، اس کو کرش کرنے نہیں آیا۔ اور یہ نہیں کہ اس میں صرف لیگل سٹرکچر دے دیا اور ہمیں باؤنڈ کر دیا، وہ نہیں، بلکہ ہمیں سکون، رہنمائی، ہمیں ہمارے دل کو اطمینان اور شفا دینے کے لیے بھی آیا ہے۔ تو قرآن میں صرف اوامر و نواہی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں احکامات اور ممنوعات ہی نہیں ہے، یقیناً وہ سب ہیں، لیکن دلوں کی اصلاح، ہمارے ایموشنز کی رہنمائی، مصیبتوں میں ہمیں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں سے دو چار ہوتا ہے، بیماری سے، کسی کی جدائی سے، ناکامیوں سے، شکست سے، کسی اپنے عزیزوں کی وفات سے، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ اور ایسے حالات میں جب ایک انسان اپنے مینٹل ہیلتھ کو اپنے دین کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھتا ہے تو اس کا دل ثابت رہتا ہے، وہ وہ سکیٹرڈ نہیں ہو جاتا، وہ جڑا رہتا ہے۔ بالکل، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے دین اور ذہنی صحت کے آپس کے تعلق کو جو ہے نا وہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اب آگے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا دین اور مینٹل ہیلتھ کا تعلق ون وے ہے یا یہ دو طرفہ تعلق ہے؟ ہوں یہ ٹو وے ہے۔ ٹو وے کس طرح سے ہے کہ دین اور مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، دین سے جب بہتر تعلق ہوتا ہے تو مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ ملتی ہے، اور جب مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خوبصورت تعلق مزید سے مزید تک ہوتا جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ انوالو ہوتا ہے، زیادہ اس کو جو ہے بندگی میں مدد ملتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی اگر ہم دیکھیں نا، اس کی اگزامپل دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں ان کی ایموشنل ہیلنگ کی اور ان کو سپورٹ کی ہے، جیسے سورہ دحا جو ہے اس کی کتنی بڑی اگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو اور اس سٹریس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت اپنی زبان سے نہیں بتائی تھی، وہ ان کے دل کے اندر ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل ری ایشورنس دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اس چیز کی ایشورنس دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہجرت کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف مڑ کے دیکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ تو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورۃ القصص میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اور کہ بے شک جس اللہ نے آپ پر جس قرآن فرض کیا وہ آپ کو ضرور ایک لوٹنے کی جگہ پر واپس لے جائے گا، اور بہت سے مفسرین کے نزدیک میعاد سے مراد یہاں پر مکہ ہے۔ تو ایک یہاں پر ایموشنل دیا گیا، سہارا دیا گیا۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی اگزامپل لیں، یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا ان کے بھائیوں کی طرف سے، تو اس وقت کتنی ایک آپ کے لیے ٹراما تھا، ایموشنل ٹراما بھی تھا اور فزیکل ٹراما بھی تھا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اسی وقت ہم قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ یوسف میں ہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ کیا ان کو کہا گیا کہ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم انہیں ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے اور وہ سمجھ بھی نہ رہے ہوں گے، تو ان کو اس ٹائم پہ یہ ری ایشورنس دی کہ یہ وقت آئے گا۔ اور پھر اگر ہم موسیٰ کا دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا سورۃ القصص میں ہی واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب یہ وحی کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر جب خوف ہو تو ان کو دریا میں بہا دیں، تو بالکل چھوٹے انفینٹ ہیں اس ٹائم پہ وہ، تو اور یہ کتنا بڑا ایک اسٹیپ تھا جو ان کو کہا گیا کہ یہ لینا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ان رادوہ الیکی،
کہ کیا کہ یقیناً ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے. تو ہم سب انسان ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے، اپنے عزیز و اقارب سے ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس بھی کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی عافیت مانگنے کے کو جو ہے وہ کہا گیا کہ عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. اور ہمیں جو ہمارے صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ بھی ہمیں سکھائی گئی ہے عافیت کے بارے میں. اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اور لمبی دعا ہے تھوڑی سی. تو اس میں ہر طرح سے جو ہے نا عافیت مانگی گئی ہوئی ہے، دین کی، دنیا کی، اہل کی، مال کی، اور بہت ساری اور چیزوں سے عافیت مانگی گئی. تو یہ ضروری چیز ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتی ہیں. جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کوشچن کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی، بارک اللہ بھی. وہی اب میں آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اچھے بعمل مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے؟ ہوں. اچھا، یہ بات جو ہے نا، کیا اس بات کو تھوڑا سمجھ لینا چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلے نہیں آئیں گے. یعنی ہوں، کہ یہ تعریف تو دنیا کی تعریف کے ہی خلاف ہے نا. دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، اور دین، مگر دین سے کیا ہوتا ہے کہ بہتر تعلق جو ہوتا ہے انسان کے دل کو سپورٹ کرتا ہے، مایوسی سے بچاتا ہے، اور وہ جو سفرنگز جو ہماری زندگی میں آ رہی ہوتی ہیں ان کے منفی اثرات کو کم کر دیتا ہے، اور ریکوری میں جلدی مدد دے دیتا ہے. تو ہم اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ جو ایک ہمارا جو ایمان جو ہے نا اس کو ہم اس لیول تک نہیں لے کے جاتے کہ وہ اس میں ہمیں پرابلم شروع ہو جائے. اب یہاں پر ایک اور بھی کچھ ریسرچز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ڈپریشن اور بے چینی کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری نہیں ہوتی. یہ کچھ لیٹسٹ ریسرچز ہوئی ہیں، اور یہ مسلمز نے ہی کی تھیں. اور انہوں نے، اور خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں میں یہ ریسرچز ہوئی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ریزن ہے دین سے دوری، بٹ ون آف دا بگیسٹ ریزن نہیں ہے یہ. اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو اہم وجہ ہے وہ کیا ہے؟ انٹالرنس آف انسرٹینٹی، یعنی کہ غیر یقینی حالات کو برداشت نہ کرنا. یعنی کہ انہیں ہر چیز کا واضح ہونا ضروری لگتا ہے. تو جب ایک پریکٹسنگ مسلم بھی اگر اس کے اندر یہ چیز ہے نا، انٹالرنس ہے آف انسرٹینٹی، تو وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے. اور بحیثیت مسلم ہم زیادہ تر مسلمان جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، وہ بیکاز کہ ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب کے اوپر جب ہم ایمان رکھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ ہم یہ والا ایریا جو ہے نا ہمارا میکسیمم کور ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ دین انسان کو یہ مشکل آسانی سے اٹھانے اور اس حالت سے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے. اسلام ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا سکھاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ نیچرل فیول ہیں. آپ ان کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ وہ پاور ہاؤسز ہیں، وہ انرجی کے بہت بڑے سٹوریج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد کے تحت ہمارے اندر رکھا ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ ایموشن آئے گا یا نہیں آئے گا، سوال یہ ہے کہ ایموشن آنے کے بعد میں کیا کروں گی. اللہ کے دین کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی بھی جو لہریں ہیں مجھے ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مثلا اگر کوئی انسان کسی کشتی میں سفر کر رہا ہے تو اور سمندر کی لہریں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس لہریں جو ہیں گی نا سمندر میں آئیں گی ہی نہیں، وہ آئیں گی، سمندر میں آئیں گی. لیکن کیا ہے، جذبات جو ہے نا وہ بھی لہروں کی طرح ہے نا، آتے ہیں. غم کی لہر آتی ہے، خوشی کی لہر آتی ہے، خوف کی لہر آتی ہے. لیکن جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، آپ کی پریکٹسنگ آپ کے مسلم ہوں گے، تو اس ٹائم کیا ہوگا کہ یہ اسٹرینتھ آپ کو وہاں سے ملے گی کہ یہ لہریں آ رہی ہیں، میں دنیا کے سمندر میں ہوں، لہریں آ رہی ہیں، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سہارا وہ ہے جو مجھے ڈوبنے نہیں دے گا. سمندر ہمیشہ پرسکون نہیں رہے گا، سمندر کے اندر لہریں آئیں گی، لیکن مجھے یہ یقین ہوگا کہ میں نے جس کا سہارا تھاما ہوا ہے وہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا.
جی بالکل. یعنی کہ ایموشنز کو سمجھنا میرا خیال سے بہت ضروری ہے، ہاں جو کہ ہمارے یہاں یہ چیز بہت لیک کرتی ہے ہوں کہ ہم اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے. ہوں اچھا، آگے اگر میں آپ سے پوچھوں اسی کا حصے کو جوڑتے ہیں ہم آگے کہ اب اگر ہم جذباتی ریگولیشن کی طرف آئیں تو اسلام میں ہمیں ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا جو ہے نا وہ کیسے سکھاتا ہے، یعنی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جو ایموشنس جو ہے نا وہ اس کی ریگولیشن فرسٹ آف آل بہت امپورٹنٹ ہے. اور خاص طور کے اوپر ہمیں اس چیز کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ایموشنز انٹینس ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اس حد تک انسان ان کے زیر اثر آ جاتا ہے. اور جب ایموشنز کے زیر اثر انسان آتا ہے نا تو ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، زبان کی غلطی ہو جاتی ہے، عمل کی غلطی ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنے اندر فزیکل سمٹمز بھی ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، سوچ کے اوپر قابو نہیں رہتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہر ایک کے ساتھ نا یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ کسی خاص لوگوں کے ساتھ ہو رہی، نہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ہمارے اندر. اب میں تین چیزیں بیسیکلی آپ کو بتاؤں گی جو کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں، اور جو کہ باقاعدہ سائیکالوجسٹ نے اور سائیکیٹرسٹ نے ان کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، خاص طور پہ اسلامک سائیکالوجی جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. اور وہ بڑے ایزی ٹپس ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں اور جلدی بھی سمجھ آ جائیں گے، لیکن بہت افیکٹو بھی ہیں. سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کو جیسے ہی وہ طوفان اٹھیں تو ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں. اب لے کر کیسے جائیں گے؟ مثال کے طور کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جذبات کو، ہم نے یہ جان لیا کہ حکمت کے ساتھ پیدا کیے. ایموشنز ہمیں کچھ بتاتے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ یہ ہماری باڈی کی انٹیلیجنس ہے جو جھوٹ نہیں بولتی اور اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا انکانشیس مائنڈ جو کہ کتنا ہے، آلموسٹ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ون تھرڈ یا ون فورتھ کہہ لیں، تو باقی جتنا بھی جو مائنڈ ہے وہ انکانشیس ہے اور اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارا اختیار صرف کانشیس مائنڈ کے اوپر ہے. بٹ ہمارا انکانشیس مائنڈ بہت اسٹرانگ ہے. وہ انٹیلیجنس آف دا باڈی ہے اور وہ بہت اسٹرانگ ہے، لیکن ہمارا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. ہاں، ہم کانشیس مائنڈ کے ذریعے اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. ہمیں کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جب انکانشیس مائنڈ ہمیں کوئی سگنل دے رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزوں میں ہدایت کی بھی جب بات ہوتی ہے، ہم قرآن میں بھی بہت سارے ایسے واقعات پڑھتے ہیں. قوم نوح کا واقعہ ابھی آتا ہے کہ ان جب نور سوری قوم نوح کا، قوم ابراہیم علیہ السلام کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بت توڑے تھے اور جب کہا تھا کہ یہ تو سنتے بھی نہیں ہے اور نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ اپنی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ان کی قوم ایک دفعہ اپنے شعور کے اندر لوٹی تھی. لیکن پھر انہوں نے انکانشیس مائنڈ کی طرف گئی اور انہوں نے اس کو پہچانا، مگر کانشیسلی انہوں نے اس کو نگیٹ کر دیا، تو وہ حق کی طاقت جو ہے سلب کر لی گئی. تو یہ جس طرح ہم سب سمجھ جانتے ہیں کہ ہم نے عہد الست لیا ہے، تو وہ ہمارے انکانشیس کے اندر وہ میموری سیف ہے. بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کانشیسلی ہمیں کوئی ایسی اللہ کی نشانی نظر آتی ہے تو ہم اس کو گریب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ مومنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کانشیس مائنڈ جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں ہے، باقی جو مائنڈ ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ اینڈ دیٹ از دا انٹیلیجنس آف دا باڈی. اب یہ ہمیں بتاتے ہیں، یہ سگنل دیتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر خوف ہمیں بتاتا ہے کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں اس کام کے لیے. اگر سیڈنس آتی ہے یا غم آتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے اندر کوئی بوجھ ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر مطلب کیا ہوتا ہے کہ جذبات جو ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری گفتگو کو بھی شیپ کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جب جیسے آپ اگر ہیبٹ نہ بنائے نا، اگر عادت، کیونکہ عبادت بھی عادت بن جاتی ہے نا تو اس کے اندر پھر وہ اسپرٹ نہیں رہتی.
تو جب جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ کنیکٹ ہم جب کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے پھر ہم سچی بات کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اس کیفیت کو شامل کرتے ہیں، تو وہ عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات زندگی کی بہترین عبادتیں جو ہے نا، وہ اس وقت ہم نے کی ہوتی ہیں، آپ سب لوگ بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، جب زندگی کے اندر بہت طوفان آ رہے ہوں، تو وہ اس ٹائم پہ وہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، اس میں کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوتا ہے، تو وہ بہترین لمحات ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اپنے دل میں ناراضگی، غصہ یا اللہ کے فیصلے کے اوپر عجیب سی تنگی محسوس کرنا، اور پھر وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، مجھے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک اچھے مسلمان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جذبات پر جذبات، جس کو ہم میٹا ایموشنز کہتے ہیں۔ آئی تھنک کہ میں نے اچھا آپ کو اس آپ نے چیز کی یہ، سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی میٹا ایموشنس نہیں، آپ، میں چاہوں گی کہ یہ میٹا ایموشنس جو ہیں یہ جذبات پر جذبات کیا ہوتے ہیں، اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ میٹا ایموشنز یعنی جذبات پر جذبات، اپنے کسی جذبے کے بارے میں ایک اور جذبہ محسوس کرنا، اپنے کسی ایک ایموشن کے بارے میں ایک اور ایموشن محسوس کرنا، یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ میں غصے میں ہوں، پھر میں اس بات پر بھی غصے میں ہوں کہ یہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں نے اپنے اس ایموشن کو ریکگنائز کیا، بٹ آئی ایم اسٹل ورڈ کہ وائی ایم فیلنگ لائک دیٹ، ٹھیک ہے؟ اور میں پھر اس بات پر پریشان ہوں کہ مجھے غصہ آیا کیوں، ایک اور ایموشن آ گیا، پھر میں اس پر شرمندہ بھی ہو رہی ہوں کہ میں ایسا کیوں محسوس کر رہی ہوں۔ یہ لیئرڈ اسٹرگل بنتی جاتی ہیں، اور پھر یہ انسان بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتا ہے، اور اس کو ایٹ ٹائم سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب فیل کیا کر رہی ہوں۔ اور اسی لیے قرآن جو ہے نا وہ شفا، انسان اپنے احساسات کو اللہ سے جوڑے، نہ کہ صرف ان کے اوپر بوجھ ڈال دے، ایک کے بعد ایک ایموشن، ایک کے بعد ایک ایموشن۔ یعنی اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو مزید بھی اس کو سمجھاؤں نا، کہ اصل میں مثال کے طور کے اوپر کہ ایموشن آتا ہے غم کا یا غصے کا یا خوف کا، پھر اس ایموشن کے اوپر ایک دوسرا ایموشن لگ جاتا ہے، شیم کا، گلٹ کا، ہیٹرٹ کا۔ مثلا کسی کو ایک آیا غم کے اوپر شیم کا ایموشن آ گیا، مثال کے طور پر پہلا جذبہ تھا کہ میں اداس ہوں کسی بھی وجہ سے، میٹا ایموشن ہے کہ مجھے اداس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں کمزور ہوں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو تو میں نے دبا دیا، لیکن میری اداسی اندر سے بڑھ گئی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود ڈانٹ دیا کہ میں نے ایسا فیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ غصہ، غصے پر گناہ کا خوف یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ پہلا جذبہ ہے کہ مجھے غصہ آیا، اور میٹا ایموشن کیا ہے کہ میں تو بہت بری انسان ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غصے کے ساتھ پھر اندر کی ٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ جی جی بالکل، ماشاء اللہ بہت اچھے اسی طریقے سے آپ سمجھا رہی ہیں۔ اسی طرح ہی خوشی کے اوپر گلٹ ہوتا ہے، خوف کے اوپر بھی خوف ہو جاتا ہے، اکثر جن لوگوں کو ایگزائٹی ہوتی ہے نا کہ مجھے مستقبل کا خوف ہو رہا ہے، تو میٹا ایموشن کہ اگر مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میرا ایمان کمزور ہے، تو ایگزائٹی کا نا ایک لوپ بن جاتا ہے، ایک چکر بن جاتا ہے۔ اب ایسے لمحات میں کیا کرنا ہے، یعنی کہ اپنے احساسات کو دبانے کی بجائے اللہ کے سامنے سچے ہونا ہے، اور اللہ سے اپنی کیفیت بیان کرنی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہوتے تھے، کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیونکہ ہمارے دل کی حالت جو ہے نا وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ چلتی ہے، دل ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں نا آپ، موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک کتبی کا قتل ہو گیا تھا، اور جب ان کو پتہ چلا کہ فرعون ان کو پکڑنے کے لیے اس کے لوگ آ رہے ہیں، اور وہ پھر جب وہاں سے بھاگے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، خالی ہاتھ، ایک ہی جو کپڑے جو پہنے ہوئے تھے، اور بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس ٹائم پہ کن کن ایموشن سے گزر رہے تھے؟ شدید خوف، بھوک، پیاس، تھکن، ہم، اور انسرٹینٹی، معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ مدین پہنچتے ہیں، اس وقت اس حالت میں پھر انہوں نے دو عورتوں کی مدد کی، کیونکہ وہ اس ٹائم انتہائی درجے کے نا ہر لحاظ سے بہت زیادہ مطلب آپ کہہ لیں کہ مسائل کا شکار تھے، لیکن انہوں نے اس ٹائم بھی مدد کی، اور اس کے بعد
فوراً دعا کی جو کہ قرآن میں مینشن ہے، جو بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میں اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے جو بھی مجھ پہ نازل کر دے، مجھے دے، میں فقیر ہوں، میں تیری خیر کا فقیر ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھولے، ان کو امن بھی دیا، رہائش بھی دی، رزق بھی دیا، جاب بھی دی، اور یہاں تک کہ بہترین جو ہے زوج بھی دیا۔ تو کسی اور کے لیے خیر کرنا انسان کا جو اس ٹائم کے اوپر جو نیگیٹو سیلف ٹاک جو انسان جب گر جاتا ہے، اگر اس ٹائم اس کی بجائے اگر وہ کوئی اچھا کر دے تو وہ خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ انٹرنل ہیلنگ کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور بالکل یہاں پر ایک اور جو چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر انسان کو غصہ، ناراضگی یا اللہ کے فیصلے پر کوئی بھاری پن محسوس ہو رہا ہو، یہ سوچ کر اسے سپریس نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کے سامنے اپنی اس کیفیت کو بیان کرنا چاہیے جی، اور اللہ سے مطلب دعا مانگنی چاہیے۔ دعا بالکل جو آپ نے دو دعائیں بتائی ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں، جو کہ ہمیں آئی تھنک ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ نے جو لنگر ڈالنے یا ڈراپ ان اینکر کی بات کی، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، دوسرا جو اصول ہے نا وہ ہے اینکرنگ۔ اینکرنگ جو ہے نا وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ تھراپیز میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے بہت دفعہ۔ اینکرنگ، اینکر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اینکر سے واقف ہیں۔ اینکر جو ہوتا ہے وہ جہاز جو ہوتا ہے جسے ہم لنگر کہتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بڑا سا لوہے کا پیس ہوتا ہے جس کو جو شپ ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈالتے ہیں اس ٹائم پہ کہ وہ جہاز موو نہ کرے، ایون کہ اگر کبھی طوفان بھی آ رہا ہو پانی میں تو اور کشتی ڈولنا شروع ہو جائے تو اینکر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ کشتی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے۔ تو جو ایموشنل لوپ ہوتا ہے، ایموشنل لوپ کیا ہوتا ہے؟ لوپ ہوتا ہے نا کہ مطلب اس کے اندر ہی وہ چیز چل رہی ہے، تو جو ایموشنل لوپ ہوتا ہے اس میں وہ اپنے آپ کو خود فیڈ کرتا ہے، خود وہ اپنے آپ کو خود ہی کھلا رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک انسان کو غصہ آیا، پھر آدمی اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اس کا غصہ اور بڑھ گیا، اسی طرح ہی خوف اور غم غم کا لوپ بن جاتا ہے، اور اسی کے اندر نا انسان گھومتا جاتا ہے، وہ دوبارہ سے وہ سوچتا ہے، وہ دوبارہ سے اداس ہوتا ہے، دوبارہ سے اس کو وہ چیز فیل ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کرتے کرتے نا وہ بڑھتی جاتی ہے، اور وہ اس کے اندر ہی سٹک ہوا رہتا ہے، اور اسی کے اندر چلتا رہتا ہے۔ وہ لوپ غصے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ غم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خوف کا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اسی کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ اس لوپ کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے نا اس انسان کو گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے، گراؤنڈنگ ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں، جس میں اینکر جو ہوتا ہے نا وہ یوز کی جاتا ہے، اور اینکر کو کرنے کا نا اینکرنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گی جو بہت افیکٹو ہے، اور وہ اس کو ہمیں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، خاص طور کے اوپر ڈپریشن میں۔ جو نیگیٹو لوپ ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مایوسی کی طرف لے کر جاتے ہیں، سب کچھ ہی برا ہے، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، میرے لیے کچھ نہیں بدلے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو حالانکہ مومن کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس حدیث پر یقین رکھیں تو پھر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ تو ان دنوں میں بھی ایمان کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہی ہمیں اس چیز سے نکالے گی۔ اب یہاں پر میں آپ کو اینکر ایک بتاؤں گی جو کہ بہت افیکٹو ہے، اور اور آپ لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے، لیکن شاید کبھی آپ نے نا اس چیز پہ غور نہیں کیا ہوگا، اسپیشلی وہ لوگ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت یا ذکر بالجہر، جہری نمازیں ہم کہتے ہیں نا جو اونچی پڑھی جاتی ہیں، ذکر بالجہر کے ذکر کو اونچا کرنا، اس میں اس دو انسان کا ہوتا یہ کہ دو چیزوں کے اوپر سائملٹینیسلی توجہ دے رہا ہوتا ہے، ایک اپنی تلاوت اور ادائیگی پر، دوسرا اپنی سانس کے اوپر، دو چیزوں کے اوپر اس کی کانشیسلی وہ وہاں پر جو نا اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی آواز کو آپ خود بھی سن رہے ہوتے ہیں، آپ بول رہے ہیں اور آپ خود سن بھی رہے ہیں، دو کام کر رہے ہیں نا آپ ایٹ اے سیم ٹائم، تو کیا ہوتا ہے کہ تجوید پر ہم جب پڑھتے ہیں اور تجوید کے اگر ہم رول بھی سیکھ رہے ہیں تو ہماری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ میں اس
حرف کو صحیح طرح ادا کر رہی ہوں یا نہیں، میں نے قواعد کا خیال رکھا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں نا آپ کا ذہن اس طرف لگ جاتا ہے. تو دماغ اس کے لیے نا اسی انٹینسٹی کے ساتھ اس لوپ کو جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہ غم کا لوپ ہے، خوف کا لوپ ہے، کسی طرح کا بھی لوپ ہے، اس کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے وہ انٹینس ایموشن جو ہوتا ہے نا، اس وقت وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کام ہی نہیں کرتا. تو جب آپ اس انٹینس ایموشن کو فیل کر رہے ہوں، کسی بھی طرح کا ہے، کوئی آپ کو خدا نخواستہ کوئی ڈپریشن فیل ہو رہا ہے، غم کی کیفیت ہے، کوئی آپ کو خوف کی کوئی کیفیت ہے، اس طرح کی کبھی کوئی بھی کیفیت ہو رہی ہے، یہ بہت آسان ہے. اینکرز بہت سارے ہیں، اس کی بہت ساری ٹیکنیکس بھی ہیں، بٹ دس ون از ویری سمپل اور بہت افیکٹو ہے. کہ آپ اسی وقت قرآن کھولیں اور تلاوت اونچی آواز میں شروع کر دیں. اور اپنے آپ کو، اگر آپ تجوید کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے سیکھی ہوئی ہے، آپ سیکھ بھی رہے ہیں، تو آپ اس طرف توجہ دینا شروع ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو لوپ جو بنا ہوا تھا، جو آپ کو برقرار کر رہا تھا، جو آپ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے تھے، وہ وہاں سے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ اس لوپ میں سے نکل آئیں گے. اور آپ کی جو ہے وہ فیلنگ اور جو اسٹیٹ ہے نا، وہ اسٹیبل ہونی شروع ہو جائے گی. تو قرآن کو اونچی آواز میں پڑھنا، ذکر کرنا، اپنی آواز کو خود سننا، اپنے بریدنگ کو، تجوید میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے محسوس کرتے ہیں، تو وہ جو جذبات کی کشتی ہماری ڈول رہی ہوتی ہے، وہ کشتی تھم جاتی ہے. ہم وہاں پر اینکر کر دیتے ہیں قرآن کو، تو وہ کشتی تھم جاتی ہے. یہ سیکنڈ اصول ہے. اور تیسرا اصول ہے اپوزٹ ایکشن، یعنی نفس کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا. اچھا. میں مطلب واقعی میں خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا جب میں تجوید کلاسز لے رہی تھی، اور جب ہم اونچی آواز میں پڑھتے تھے تو واقعی میں اپنی آواز کو سننا، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ایک تدبر تھا، یعنی ایک تدبر ان دا سینس کہ آپ وہ جو غور ہوتا تھا نا، وہ ایک سانس کا، اور ماشاءاللہ جو آپ نے بتایا مجھے وہ ساری یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئی ہیں. اچھا، اسی میں جو آپ نے ابھی یہ تیسرے اصول کی بات کی کہ اپوزٹ ایکشن، یہ ہوں. کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اب یہ تھرڈ رول ہے. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں آپ کو تین رول بتاؤں گی. پہلا ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں فوراً، اور دوسرا میں نے ابھی آپ کو جو اینکرنگ کا بتایا ہے. تیسرا اب یہ رول ہے، بھی بہت سمپل ہے، یہ ہے اپوزٹ ایکشن. اب اپوزٹ ایکشن سے کیا مراد ہے؟ جب بھی کوئی ایموشن آتا ہے، جب بھی کوئی جذبہ جو ہوتا ہے وہ پھوٹتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک ارج لے کر آتا ہے، ایک کام کرنے کی یا وہ ایکشن کرنے کی ایک لگن ہوتی ہے کہ وہ اس کو میں کر دوں، وہ لے کر آتا ہے. مثلا خوف آئے گا، خوف ہمیں کہتا ہے کہ رن اوے فرام اٹ، بھاگ جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے. اگر غم ہے، ڈپریشن کی فیلنگ ہو رہی ہے، تو دل کرے گا بس بستر میں سوئے رہو، اٹھو نہ، کوئی کام نہ کرو، لیٹے رہو. غصہ آئے گا تو غصہ کہتا ہے، کہے گا کہ بس فوراً جواب دے دو، آج تو اس کو سنا ہی دو، بہت ہو گیا، آج بدلہ لے لو. اب اگر کیا ہے کہ یہ ان ایموشنز کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں یہ اس کام پر مجبور کر رہے ہیں. اگر سیڈنس کہتی ہے کہ پڑے رہو، اور اپوزٹ، اس کا اپوزٹ جو ایکشن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ سے سوال کر رہی ہوں اچھا. میں. اگر کیا ہوگا؟ اگر سیڈنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ بستر میں سے نہ نکلو اور جی، بس لیٹے رہو، تو اس کا اپوزٹ ایکشن کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ یہ ہوگا کہ آپ لیٹے رہیں گے ڈیفینیٹلی، یا تو آپ کہیں گے، یا تو آپ اپوزٹ، اس مطلب کا الٹ کیا ہوگا؟ کہ آپ ایک دم سے اٹھیں گے. ایک دم سے اٹھیں گے، جی. تو ہوں. یعنی کہ سیڈنس ہمیں کہہ رہی ہے کہ لیٹے رہو، لیکن میں اس کے اپوزٹ کر رہا ہوں، الٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کے الٹ کیا، کہ میں نے کہا نہیں، میں نے اٹھنا ہے، میں نے باہر جانا ہے، میں نے لوگوں سے ملنا ہے، تو میں نے اس کے اگینسٹ کام کر لیا. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح ہوں. فیئر اگر مجھے کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، اور یہ اپنی جان بچاؤ، تو میں نے اس کو اپوزٹ جو ہے وہ ایکشن کرنا ہے کہ نہیں، میں نے کنفرنٹیشن کرنی ہے، میں نے فیس کرنا ہے اس فیئر کو. اور اگر اینگر مجھے کہتا ہے کہ نہیں، جواب دو، تو میں نے اس کو اپوزٹ ایکشن کرنا ہے کہ نہیں، آئی نیڈ ٹو اسٹے کوائٹ، یا مجھے اپنی جگہ بدلنی ہے، یا مجھے ایک بہتر طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے. تو یہ اصول جو ہے نا، یہ آج ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے، بٹ یہ چیزیں جو نا سنت میں پہلے سے ہی موجود ہیں. یعنی کہ بالکل. ہمیں کیا کہا گیا ہے، جب غصہ آئے تو کیا کیا معاملات کرنے ہیں، اپنی پوزیشن بدل لو، پانی پی لو، وضو کر لو، بہت ساری اور چیزیں ہیں. پھر نعوذ باللہ پڑھنی.
आउज़ुबिल्लाह पढ़ लें, तो ये सारी जो है ना वो स्टेट को बदलती हैं। अच्छा, हम ये करते हैं ना, लेकिन हम कॉन्शियसली नहीं करते, तो वो हमें फिर वो इफेक्टिवनेस ही नहीं वो फील होती उसकी। अब और आजकल तो वैसे ही रमजान का महीना है, और रमजान तो बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन मैदान है इन चीजों को प्रैक्टिस करने का। क्योंकि देखे ना, आप खाना आप नहीं खा रहे, हालांकि खाना हलाल है, लेकिन आप नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अल्लाह के हुक्म की पैरवी करें, तो उसमें हमारा एक ना वो वैसे ही स्पिरिचुअली हम ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो हमारे लिए ना ये चीजें आसान हो जाती है कि हर ख्वाहिश की फौरी तौर के ऊपर पैरवी नहीं करनी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है ना, हम उसको बड़े आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह हर बार सोच, अगर हम कह रहे हैं कोई भी हमारी ख्वाहिश है, हम बस मैं अभी सो जाऊं, बस मैं अभी ये कर लूं, तो फौरन नहीं, हर ख्वाहिश के पीछे फौरन नहीं चलना। यही इमोशनल रेगुलेशन है, मुजाहिदा नफ्स। यही इमोशनल रेगुलेशन है। और इसमें मैंने आपको जो तीन चीजें बताई हैं, कि अपने जज्बात को अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में ढाल लें। अपने जज्बा इंटेंस आपके इमोशंस हैं तो एंकरिंग करें, स्पेशली कुरान के जरिए और जिक्र के जरिए, बुलंद आवाज से। और फिर ये है कि आसान वक्त में, इजी टाइम में अपने नफ्स के खिलाफ चलने की प्रैक्टिस करें, तो मुश्किल टाइम में कोई ऐसी परेशानी का टाइम आएगा ना, तो आपका स्पिरिचुअल मसल डेवलप हो चुका होगा, जो आपको फिर उस टाइम पे आपको हेल्प आउट करेगा। बिल्कुल, यानी कि हमें मतलब जो आप बता रही हैं जिस तरह, इस तरह मतलब मैं जो अपने इमोशंस हैं उनके साथ जो है ना वो उनको ट्रेन करने की जरूरत है, मुझे जो बात समझ आ रही है। जी। अब अगर हम प्रिवेंशन की तरफ आए, तो जी। मेंटल हेल्थ में प्रिवेंशन का क्या किरदार है? हम्म। प्रिवेंशन यानी कि हमें वैसे भी हम उस चीज कोड को बहुत दफा सुनते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कभी भी हम जब किसी भी चीज को उस हद तक ले जाने से पहले ही हम जब प्रिएम्प्टिव मेजर्स ले लेते हैं ना, तो हमारे लिए आसानी होती है। और प्रिवेंशन इस चीज में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन यूजुअली होता ये है कि लोग भी हमारे पास उस टाइम आते हैं जब वो किसी भी मसले में शदीद डूब चुके होते हैं, और उसमें अच्छी तरह उसमें उसका शिकार हो चुके होते हैं। तो जिंदगी की हर मुश्किल को 100% हम नहीं रोक सकते, ये पॉसिबल नहीं है। 100% नहीं रोका जा सकता। लेकिन प्रिवेंशन करने से हम उसकी सफरिंग को कम कर सकते हैं, और रेजिलियंस जो है ना उसको बढ़ाने में हम मदद अपने आप को दे सकते हैं, अगर हमने पहले से ही अपने आप को तैयार किया हुआ है। तो मेंटल हेल्थ कोई ये नहीं है कि एक दफा आपने हासिल कर लिया, एक दफा आपने उसके ऊपर काम किया, बस अब ऑल सेट, अब आप मरते दम तक जो है ना वो अब आप स्टेबल रहेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको हर रोज बार बार इसको मेंटेन करना होगा। जैसे घर की देखभाल ना की जाए तो वो रहने के काबिल नहीं रहता, गाड़ी की मेंटेनेंस ना हो तो वो खराब हो जाती है। ये तो नहीं कि आपने एक दफा खरीद ली और आपने कहा बस अब ये सारी जिंदगी चलेगी। वैसे ही हमारी जहनी हालत जो है ना वो भी रोजाना की रोजाना अटेंशन मांगती है, और अगर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। ने जो ये बात की है कि निग्लेक्ट की कीमत बहुत बड़ी होती है, इससे क्या मुराद है? निग्लेक्ट की जो कीमत होती है, वो क्या होता है कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना वो हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस है, और वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। हम उसको निग्लेक्ट करते हैं किसी भी वजह से, कि हम बाज दफा उस फीलिंग के, या उस जो भी हम चीज फील कर रहे होते हैं उसके उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते, या समटाइम्स हम वैसा सोचना ही नहीं चाहते। हमारा हमारा कोई भी समटाइम्स कोई फियर कोई गालिब आ जाता है, कोई शेम बाज दफा हमें गालिब आ जाती है, कि जो हमें उस पॉइंट तक लेके जाना नहीं चाह रही होती, कि हमने अगर ऐसा सोचा तो फिर तो ये होगा। या हमारे कोई पुरानी कोई मेमोरी कोई होती है जिसकी वजह से हमें बाज दफा शेम दिलाई गई, या हमें कोई फियर डेवलप हो गया, या मायूसी का बाज दफा बाज लोग इस चीज को लेते हैं कि नहीं डिप्रेशन हो गया या ये होगा, उसको भी उन्होंने बहुत नेगेटिव, सैडनेस को एक ना नेगेटिव उसमें किया था। लेकिन सैडनेस इन ए ट्रू सेंस वो बहुत हेल्पफुल है बहुत सारी चीजों में। और अब उसमें क्या होता है कि हम जब उसकी आवाज नहीं ना सुनते, तो फिर हमें इस चीज में इमोशनल सफरिंग बहुत ज्यादा होती है।
ریلیشن شپ ڈیمیج. کیونکہ جب ہم کسی ایک ایموشن کو دباتے ہیں نا، تو پھر بہت ساری ارد گرد کی انوائرمنٹ ہماری خراب ہوتی ہے، ڈس فنکشنل ہم خود ہو جاتے ہیں. آپ اس کو نا ایسے دیکھیں، ڈیم، آپ نے ڈیم دیکھے ہیں؟ ڈیمز نے ایک پانی کو ہولڈ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پانی کا بہت پریشر ہوتا ہے اس کے پیچھے. جب ایک خاص پریشر سے زیادہ پانی وہاں پر ہوتا ہے تو پھر سپل ویز کھولے جاتے ہیں تاکہ وہ پریشر ریلیز ہو. اور وہ ان سپل ویز کو بھی وہ ایک انہوں نے پورا ایک آرگنائز طریقے سے بنائے ہوتے ہیں کہ کون سا سپل وے کھولنا ہے، کہاں کہاں سے کھولنا ہے، اس کا پورا ایک پوری میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کی. اگر وہ پریشر کو بلٹ اپ ہونے دیں اور اس پانی کو راستہ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ ڈیم تباہی لے آئے گا نا، ٹوٹ وہ جائیں گے، بریک. ہاں جی بالکل ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹ. پانی باہر نکل آئے گا. ہاں. اور وہ جو سپل ویز کے ذریعے جنہوں نے راستے بنائے ہوئے تھے کہ کوئی اس نہر میں جا رہا ہے اور کوئی اس نہر میں جا رہا ہے، تو وہ ان میں تو نہیں جائے گا، وہ ہر جگہ سکیٹرڈ ہو جائے گا اور وہ جی تباہی لے بالکل. کے آئے گا. سیم یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم جب سپریس کرتے ہیں نا اپنے اس ایموشن کو اور راستہ نہیں دیتے، تو وہ ایموشن پہلے ایک سے کسی اور ایموشن میں کنورٹ ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، مطلب بہت سارے ایموشنز جو ہیں وہ سٹک ہو گئے ہیں، تو آپ کی اپنی مینٹل سٹیٹ بھی نہیں ٹھیک رہ سکتی، آپ نارمل بیہیو نہیں کر سکتے. آپ اس کا اثر آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ پر آئے گا، آپ کے اپنے مزاج کے اوپر آئے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈیمیج کرے گا، آپ کو خود بھی ڈیمیج کرے گا، اور پاسبل ہے کہ آپ کے ساتھ والے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرے. اس کے آؤٹ کمز بعض دفعہ بہت سیویئر بھی ہوتے ہیں، مطلب بہت سارے کیسز میں سوسائڈل لوگ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ صرف کرائسس میں ٹولز کو تلاش نہیں کرنا. ایک کہانی یہاں پر میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ ایک جزیرے پہ گئے، اور وہاں پر انہوں نے بوٹنگ کرنی تھی. تو وہ ایک کشتی میں بیٹھے، اور جو کیپٹن تھا کشتی کا، اس نے ان کو کہا کہ دعا مانگ لیں، ہم سمندر میں جا رہے ہیں تو دعا مانگ لیں، ڈیپ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ موسم تو بہت اچھا ہے، تو ابھی آپ کو کیا خوف ہو رہا ہے، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں دعا مانگیں. وہ ایک نوجوان تھے اور انہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا. اچھا خیر، وہ جو کیپٹن تھا اس نے وہ بیٹھا، اس نے 2-4 منٹ لگا کے پرے کر لی، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا، جب عین سمندر کے بیچ میں پہنچے، تو کیا ہوا کہ طوفان آ گیا، اور اب بادل آ گئے اور بہت تیز ہوائیں. اور سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو لہریں اتنی اونچی اونچی اٹھتی ہیں اور وہ بہت خطرناک لگتی ہیں. تو اس ٹائم پہ نا وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے نا وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب دعا مانگو اور یہ کرو، اور انہوں نے کیپٹن کو بھی بلایا کہ تم بھی اور آ کے دعا مانگو. تو کیپٹن نے اس ٹائم کہا کہ نہیں، اب یہ دعا کا ٹائم نہیں ہے، اب تو ایکشن کا ٹائم ہے. میرے ہاتھ میں سٹیئرنگ ویل ہے، اور یہ ایکشن کا ٹائم ہے. دعا کا ٹائم پہلے تھا، جو جو تم لوگوں نے مس کیا. تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کرائسس میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، بٹ تھنک اس کے وہ جو ٹولز آپ نے پہلے پکڑنے ہیں، آپ ان کو پہلے تھام کے رکھیں. جب کرائسس آتا ہے نا، پھر ہم اس ٹائم ڈھونڈتے ہیں، اچھا وہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا، اور اس ٹائم پر ہمیں کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا، کچھ غلط مل جاتا ہے بعض دفعہ. تو اس ٹائم پہ پھر ہم سنبھل نہیں پاتے. تو اگر اچھے وقت میں ذکر، مائنڈ فلنس ذکر، مائنڈ فل کنیکشن ود اللہ تعالی، گریٹیچیوڈ، اس کی طرف ہم رجوع کریں گے نا، تو پھر ہماری ہیلدی کوپنگ پریکٹسز ڈیولپ ہوں گی. اور مشکل کے وقت ہم ان میں پہنچنا، اور ان کو اگر ہم اس ٹائم پہ تلاش کرنا چاہیں نا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں کیا فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. تو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اچھے وقتوں میں، خاص طور کے اوپر. غم میں تو یاد ہی شاید اللہ ہی آتا ہے، لیکن اچھے وقتوں میں یاد کرنا، تاکہ اس ٹائم جب ہم طوفانوں میں گھرے ہوئے ہوں، اس ٹائم ہم اکیلے نہ ہوں. بالکل مجھے اس سے یاد آ رہا ہے کہ جو صبح شام کی ہمیں دعائیں کہیں گئی ہیں پڑھنے کے لیے، جی. حالانکہ اس ٹائم ہم کسی مشکل میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہوں. ہمیں وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے سے بتا دی گئی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے. جی. بالکل بالکل.
اسی سے ریلیٹ کروں گی میں کہ اگر کسی کی اسپرچل ہیلتھ اچھی نہیں ہے ہوں اور مگر وہ ڈپریشن یا انگزائٹی سے بھی ساتھ ساتھ گزر رہا ہے، اب اس کے باوجود کیا ہوگا؟ اس کو عبادت میں مشکل ہو سکتی ہے یا ہر ہوں چیز ٹھیک چلے گی؟ آ، ممکن ہے، ہو سکتی ہے کہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کا ایمان اچھا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ڈپریشن یا ایگزائٹی کے بوجھ کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے اس کی عبادت افیکٹ کر سکتی ہے۔ آم، آپ اس کو نا ایسے دیکھیں کہ جس طرح کے نا ایک ایتھلیٹ ہے، جو رنر ہے، ریس جو لگاتے ہیں لوگ، اور وہ بہت اچھا رنر ہے اور وہ بہت اچھا بھاگتا ہے، اور وہ ونر ہے اور ٹاپ پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے باڈی کے ساتھ نا ویٹ لگا دیے، اس نے وزن اٹھا لیا اپنے اوپر، ٹانگوں کے ساتھ بھی آپ نے ویٹ لگا دیا، اب آپ اس کو کہیں بھاگے اسی طرح جس طرح وہ پہلے بھاگتا ہے، تو وہ پہلے کی طرح بھاگ پائے گا؟ نہیں، نہیں ڈیفینیٹلی ناٹ۔ نہیں نہیں بھاگ پائے گا نا۔ ممکن ہے کہ وہ بھاگ لے لیکن اس کی کوالٹی کم ہو جائے گی، وہ، اور وہ شاید اتنا ڈسٹینس بھی ممکن ہے طے بھی کر لے، ممکن ہے نہ طے کر سکے، اس کی تو کارکردگی جو ہے نا وہ متاثر ہوگی اس سے متاثر ڈیفینیٹلی۔ ہوگی اور اس کو سٹرگل زیادہ کرنی پڑے گی، اس کی ایفرٹ زیادہ لگے گی۔ تو ایمان اور ڈپریشن، ایمان اور ایگزائٹی بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ عبادت پہلے جیسی آسان نہیں رہتی، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور یہاں پر میں بتاؤں کہ اس میں نیت اگر درست ہو تو مینٹل ہیلتھ کی حفاظت بھی عبادت بن جاتی ہے، کہ ان لمحات میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اس کے درجات اپنے ہیں، وہ درجات اپنے ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ وہ جب انسان ایسے ڈاؤن اس میں ہو اور پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرے، تو وہ درجات اور وہ چیزیں اپنی ہیں، لیکن وہ سروائیول اس ٹائم وہ ضروری ہوتا ہے، وہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہم عبادت صرف مینٹل ہیلتھ کے لیے ہی نہیں کرتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اور پھر جنت ہے اور بہت سارے آگے معاملات جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ عبادت کا خوبصورت اثر ہماری مینٹل ہیلتھ پر پڑتا ہے، اور ہمیں اس ٹائم پہ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ وہی بات ہے کہ بعض دفعہ ہم کانشیس نہیں ہوتے اور ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو ہر چیز بھی معلوم ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، تجربوں سے بعض دفعہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ایک چیز جو سنبھالنے والی نا وہ ہے کہ اگر اس ٹائم بھی اپنا کنیکشن کسی نہ کسی طرح بھی آپ نے جوڑا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ وہ آپ کو آہستہ آہستہ پش کر کے آگے لے جائے گا، اور آپ کو کسی حد تک اس قابل بنا دے گا کہ آپ اس جو ڈینجر زون ہے نا، اس میں نہ جائیں۔ صحیح۔ اچھا چلیں، اسی سے میں ریلیٹ کر کے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں، ہوں تو مینٹل ہیلتھ امپروومنٹ کی پریکٹیکل شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہوگی؟ مطلب وہ ہوں کہاں سے سٹارٹ کریں؟ ہوں کیونکہ ہم نے ابھی کافی بات کی ہے، تو اور اس میں اب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اچھا ہمیں اب یہ پتہ چل گیا، لیکن اب ہم اس کو شروع کہاں سے کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا آغاز جو ہے نا سر، آپ کی سیلف اسیسمنٹ سے ہوتا ہے، انسائٹ سے۔ اپنے اوپر غور کریں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے حال کو سمجھیں۔ ہر تبدیلی جو ہوتا ہے نا وہ ایک قدم ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ اس وقت میری مینٹل سٹیٹ کیا ہے، اپنا احتساب خود کرنا شروع کریں۔ کیا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری نظروں سے اوجھل رہی ہیں؟ کیا میں کچھ اہم چیزوں کو نگلیکٹ تو نہیں کر رہی؟ کیا کچھ ایسے پہلو ہیں جن پر میں نے کام نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نا بعض دفعہ اپنے ہی کچھ چیزوں سے نظریں چراتے ہیں، کیونکہ ہمیں شیم ہوتی ہے، ہمیں گلٹ ہوتا ہے، تو ہم ان لائنوں پر سوچنا نہیں چاہتے، لیکن اپنے ان لمحات میں جب آپ اکیلے ہوں اپنے رب کے ساتھ، ضرور سوچیں، کیونکہ وہ آپ کے بلائنڈ سپاٹس ہیں، آپ کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آپ صحیح طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، نہ ہی اللہ کی مخلوق سے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کو اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کی مینیفestation آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اگر کوئی شخص میری مینٹل انوائرمنٹ میں آ کر رہنے لگے، اگزامپل آپ کو میں دے رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کی اپنی مینٹل انوائرمنٹ میں آ کر رہنے لگے، تو وہ سب سے پہلے کیا چیز بدلے گا؟ یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ میرا بلائنڈ سپاٹ کیا ہے، کیونکہ ہم بڑے ٹچی ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ آپ کو اپنے بلائنڈ سپاٹ کا پتا چلے گا۔
اب ممکن ہے کہ وہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بہتر تعلق ہو، ممکن ہے کہ وہ ہوں آم، ہو کہ آپ نے سوشل میڈیا کو کم کرنا ہے، آپ کا آپ کی اپنی کوئی سیلف گرومنگ کی بات ہو، آپ ہوتا ہے نا بعض دفعہ خواتین بہت زیادہ ٹچی ہوتی ہیں اپنی اپیرنس کے بارے میں کچھ بھی، اور بہت سارے منی میٹرز ہو سکتے ہیں، اس طرح کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اس ٹائم پتہ چلے گا، اور آپ نے تین اپنی لائف کے تین بڑے سرکلز بنا لیں: فزیکل ہیلتھ، اسپرچول ہیلتھ، اور سائیکولوجیکل یا ایموشنل ہیلتھ. پھر ہر دائرے میں سے خود پوچھیں کہ ہوں یہ آپ شروع چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی چیزوں سے آغاز کریں کہ میں ایک یا دو چیزیں کون سی ان میں بہتر کر سکتی ہوں. بی آنےسٹ ود یور سیلف. آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ بی آنےسٹ ود یور سیلف. روزانہ قرآن پڑھنا، اللہ کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ساری حفاظتوں کی دعائیں صبح شام کے، یہ پتہ ہے یہ وٹامنس، آئرن، منرلز، یہ وہ چیزیں ہیں، اور یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر ڈالتی ہیں. ہم جب ان چیزوں کو نہیں لیتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایمرجنسی لگتی ہے اور ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، پھر کبھی کچھ ہوتا ہے ہمیں پھر کوئی ایکسٹرا اینٹی بایوٹکس کھانی پڑ رہی ہیں، کوئی انجیکشنز لگ رہے ہیں، کوئی کچھ لگ رہا ہے. تو اور ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر نا ان کو رینیو بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھا لیا، وٹامنس ہم نے روز لینے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ کھا لیا تو اب ساری عمر نہیں وہ چلیں گے، آپ نے روز کے روز اس کو تجدید بھی کرنی ہے. آپ اس کو نا اس طرح دیکھیں کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا، ہم کھانا ہر روز کھاتے ہیں، دن میں کم از کم 2 دفعہ تو ہر کوئی کھاتا ہی ہے نا. تو ہر دفعہ آپ اپنے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر، ٹھیک ہے نا، ہر دفعہ. یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کھانا کھایا، اب اگلے دن بس آپ نے بس کھا لیا اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں، آپ نے اس کا ایک نوالا بھی انجوائے نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا، آپ اس کو انجوائے کرتے. بعض دفعہ آپ اس کو بڑے ڈیکوریٹ طریقے سے بنا کر پریزنٹیبل بناتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، اور آپ اس کو انجوائمنٹ کے لیے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو نا ایک ایک نوالے کو انجوائے کرتے ہیں. تو اسی طرح نا یہ جو عبادت کے اور اللہ سے کنیکشن کے لمحات ہیں نا، یہ بھی ہر دفعہ میں آپ کو جو ہے نا انجوائے، اور ہر دفعہ میں آپ کو تجدید کرنی پڑتی ہے. ہر وقت آپ کو انجوائے کرنا پڑتا ہے. وہ جب ہماری جو عبادت ہے نا وہ جب عادات بن جاتی ہے نا تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اس کو، اور ہم بس اس کو ایک ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ہمیں جو اصل میں ٹھیک ہے وہ فرض پورا ہو گیا، آپ نے کر لیا، لیکن جو اس سے جو بینیفٹس آپ کو ملنے چاہیے وہ پھر اس لیول پر نہیں ملتے. بالکل، جیسے کہ وہ ہے نا، یہ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کی تجدید ہوں. کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل. بالکل اسی بالکل. طریقے سے. اچھا، یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ذہنی اور روحانی صحت کی گفتگو میں جسمانی پہلو کو جو ہے نا وہ اکثر ہوں. کم اہم سمجھا جاتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ہمیں اس میں نا فزیکل پہلو کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم فزیکلی محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ بدن یہ خول دے کر، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں. ہم اس کو بالکل بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں نا. یہ تو پھر وہ رہبانیت والی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم جسم کو تکلیف اور اذیتیں، ہمیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے کہ بیسک جس طرح ہماری عادتیں ہیں، روٹینز جو ہیں، عادتیں ہیں، ہم اس کو اگر ہم نے پازیٹیو رکھا ہوا ہے تو وہ ہماری مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر ڈالتی ہیں. اس میں ہماری کھانے پینے کی روٹینز ہیں، ہماری نیند کی روٹین ہے، ہماری ایکسرسائز کی روٹین. یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ہمارے جسم کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرتی ہیں جو کہ ہماری ایموشنل اور ایموشنلی ہمیں اسٹرانگ کرتی ہیں. ہمارے مثلا اگر کسی کی نیند نہ پوری ہوئی ہو تو اس کو خام خواہ میں اس کا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، چڑچڑا پن آتا ہے. بعض دفعہ ام، کھانا بھی اگر بھوک کسی کو لگ رہی ہو یا نیند بہت زیادہ وہ ڈپرائیو ہوا ہو تو اس میں بھی ڈپریشن اور وہ ایگزائٹی کی جو ہے نا وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب پھر یہ ہے کہ حسن زن رکھنا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، تجسس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کیوریوسٹی از اے گڈ تھنگ، بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہمیں سورۃ الحجرات میں بھی بتاتے ہیں کہ ایک لیول سے زیادہ تجسس از بیڈ، وہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو صحبت اچھی رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں جو جسمانی پہلو ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، یہ ہمیں کنیکٹڈ ہیں، ہم اس سے علیحدہ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے. بالکل. اچھا، کنسسٹنسی کی بات کریں تو اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اور کیا چھوٹے مگر مستقل اعمال زیادہ مؤثر ہوتے ہیں؟ بالکل.
بالکل ہم یہ بھی شیطان کا نا ایک ہوتا ہے، چال ہوتی ہے کہ وہ ہمیں چھوٹے کی طرف نہیں بڑا ایک دکھاتا ہے ٹارگٹ، کہ ہاں اس کو اچیو کر لو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو کر لو. اور ہم نہ اس نیکی کو کر پاتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی بڑی نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں. اور نہ ہم اس کو کر پاتے ہیں، اور نہ ہی ہم نہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا وہ ان سے اپنا ایک پورا ایک باغیچہ بناتے ہیں کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے جائیں تو ایک دن ہم باغیچہ بن ہی جائے گا. تو وہ ہم اس طرف جو نا وہ ہمیں آنے نہیں دیتا. اور کنسسٹینسی اس لیے بھی اہم ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ پیٹرنس کے اوپر چلتی ہے. تو پیٹرن جب ہم نے بنائے نہیں ہوتے، ہیلدی پیٹرنس نہیں بنائے ہوں گے نا، یا نیگیٹو پیٹرن ہی بنیں گے، یا پروکراسٹینیشن کا پیٹرن بن گیا، لتھارجی ہو گیا انسان، تو پھر جب وہ ایونٹ آتا بھی ہے نا جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیے فلانا موقع آئے گا نا پھر ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم اس ٹائم بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر ہی نہیں کیا ہوتا. تو لائف لانگ مینٹیننس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور ہر انسان کی پھر یہ ہے کہ آزمائشیں فرق ہیں، ہر انسان کی کیٹیگری فرق ہے، لیکن کنسسٹنسی کا فریم ورک ایک وہی ہے، یعنی کہ آزمائشیں فرق ہو سکتی ہیں، دوسرا ہر ایک بندے کا فارمولا فرق ہو سکتا ہے جو اس پر افیکٹو ہو، لیکن فریم ورک جو ہے نا وہ ایک ہی ہے. وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، فریم ورک دیے جا سکتے ہیں. اور وہ مثال کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو بیبی سٹیپس لے کر سٹارٹ کریں، آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں، لیکن سٹارٹ ضرور کریں. یہ نہ ہو کہ بس آپ انتظار میں بیٹھے رہیں کسی اچھے وقت کے انتظار میں، اور وہ وقت ہی نہ آئے. جس طرح اسپرچول ہیبٹس جو ہے نا بالکل سیٹ بیلٹ کی طرح ہوتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا ایروپلین میں بیٹھتے ہیں تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت میں سیٹ بیلٹ باندھوں گا، کوئی بھی نہیں یہ کہتا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری زندگی میں کوئی حادثہ آ جائے. حادثہ ہمیں کبھی بھی بتا کر نہیں آتا. تو وہ پہلے ہی اس نے تیاری کی ہوتی ہے، وہ پہلے ہی سیٹ بیلٹ اس نے باندھی ہوتی ہے تاکہ حادثے کے وقت جو ہے نا وہ پروٹیکشن میں ہو، کسی حد تک اس کو اس لیول کی انجری نہ ہو جو فیٹل ہو. اور حادثہ بتا کر تو آتا نہیں، لہٰذا قرآن، ذکر، دعا، عبادت یہ سب سے پہلے روٹین میں ہونے چاہیے. اسی طرح یہ فزیکل جو چیزیں ہیں وہ بھی روٹین میں ہونی چاہیے. مائنڈ فل واک، بہت مائنڈ فل واک بھی جو ہم نے اس کا پہلے بات کی تھی آپ کسی آپ اس میں کسی وقت، تو یہ مائنڈ فل واک بھی بہت ضروری ہے. نہیں مطلب آپ نے جو مائنڈ فل واک کی بات کی ہے یہ کیوں، اور کیا صرف باہر ہونا کافی نہیں ہے؟ اچھا، ایکسرسائز اور واک اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو کرتے ہیں. مائنڈ فل واک کیوں، مائنڈ فل واک ہوتی کیا ہے؟ نیچر کے قریب جانا نا بہت ہیلدی ہے. نیچر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا، اور ہم آج کل کے ڈیجیٹل ورلڈ میں نا ہم نیچر سے بالکل دور ہو گئے ہیں. اور وہ ایک علیحدہ ہمیں نیچر سے دور ہونے کی وجہ سے بھی نا یہ سٹریس اور یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. فطرت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہاں پر موجود نہ ہونا بلکہ وہاں پر پریزنٹ ہونا. یعنی کہ آپ گئے ہیں، واک تو کر رہے ہیں کسی پارک میں جا کے، ساتھ اپنے موبائل پکڑا ہوا ہے، گانے لگائے ہوئے ہیں، اور آپ اسی کے اندر کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور آپ ارد گرد کے انوائرمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ درختوں کے درمیان، آسمان کے نیچے کچھ دیر خاموشی سے رہیں، کچھ دیر وہاں بیٹھیں، ہوا کی آواز سنیں، درختوں کی آواز سنیں، پانی کی آواز سنیں، پرندوں کی آواز سنیں، مٹی کی خوشبو سونگیں، پھولوں کی، پودوں کی، ان کو جھومتے ہوئے، ان کو حرکت کرتے ہوئے دیکھیں، پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھیں، ان کی آوازیں سنیں. تو یہ آپ کو نا آپ کے اندر اللہ کا ذکر، آپ کے اندر نا ایک نا سینس آف پیس لے کر آئیں گی، کنٹینٹمنٹ، ایک اطمینان محسوس ہوگا. کیونکہ ہم نیچر کا حصہ ہے نا، ہم نیچر کے قریب رہتے ہیں تو ہم بہت ہمارا سٹریس کم ہوتا ہے. تو نروس سسٹم پر یہ چیزیں اثر ڈالتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کے اندر نا یہ ضرور کیا کریں کہ فون کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو کنیکٹ کریں ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت انوائرمنٹ بنائی ہے. اگر آپ کے نزدیک کہیں بھی کوئی گرینری ہے، کوئی پرندے جانور یا کچھ آپ نے رکھے ہوتے ہیں، تو ضرور کبھی کچھ ٹائم نا ان کو آبزرو کیا جائے کریں، اللہ کی مخلوق کو. یہ بہت اس پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے اس کا. وہ بات آتی ہے نا کہ جیسے کہ اپنے جذبات اللہ کے پاس لے جاؤ. تو ہوں، اس کا ایک اور مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے نا کہ جب خود تنگی میں ہو تب بھی دوسروں کے لیے خیر کرو، خیر کا بالکل باعث بنو. بالکل. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بات سمجھائیں تو میرا خیال سے بہت اچھے سے سمجھ آئے گی.
میں نے یہ ابھی پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے تھے، جب ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے اس ٹائم ان کے پاس کیا تھا کہ وہ ہر طرح سے فزیکل ٹراما میں بھی تھے اور ایموشنل ٹراما میں بھی تھے، بھوک تھی، تنگی تھی، خوف تھا، پریشانی تھی، انسرٹینٹی تھی، یعنی کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اب میرے ساتھ آگے ہوگا کیا، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے۔ اور اس ٹائم پر کیا تھا کہ جب وہاں پر گئے ہیں تو جاتے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اتنا بڑا ڈیزرٹ وہ کراس کر کے گئے ہیں تو خالی ہاتھ اور کچھ بھی نہیں تھا، بھوک لیدا، لیکن اس ٹائم بھی وہاں پر جب انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں، بیکاز کہ وہ ڈول بہت ہیوی تھا، اور وہاں پر پہلے جو آدمی تھے وہی پلاتے تھے، اور جو پانی نیچے گر جاتا تھا وہ لڑکیاں پلاتی تھیں، تو انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور ان کے جانوروں کو پانی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے جب مدد کی تو اور پھر دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھولے، ان کو امن بھی دیا، جاب بھی دی، اچھی جگہ بھی دی، اور شادی بھی جو ہے وہ اچھی جگہ پر ہوگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات جو ہے نا وہ سیٹ کر دیے۔ تو یہاں سے ہمیں جو ہے نا یہ پتہ چلتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جب ہم اپنے ان معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر پلان کرتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت آج کی جو ٹاک تھی بہت فروٹفل تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق آمین، عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ وعلیکم خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإياک، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔